बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। चूँकि आज वीकेंड है तो डेफिनेटली फैमिली के साथ आज का दिन स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके इस दिन को मज़ीद खूबसूरत मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि ये तमाम टॉपिक हमारे ज़िंदगी से मुंसलिक करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मौजूदा दौर को अगर देखें, दौर हाज़िर को देखें तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता हमें दिखाई देता है। टेक्नोलॉजी ने बहुत गहरी जगह बना ली है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और जहां हम कामयाबी देखते हैं अपने कारोबार के अंदर, वहां पे अगर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी हमें दिखाई देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जहां डिजिटल और सोशल मीडिया को इतनी इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं, वहाँ पे ये भी समझें कि क्या ये जिस हद तक सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कामयाब होना चाहिए, क्या वो उसने मकाम अपना बनाया है हमारी ज़िंदगी के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कितना कामयाब हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम दूसरे पहलू देखते हैं, जहाँ इसके पॉजिटिव असरात हैं वहीं पर इसके नेगेटिव असरात भी हमें दिखाई देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम मस्बत चीज़ों की तरफ बहुत कम और मनफी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा रुझान हो जाता है। हमें जिन पॉजिटिव पहलुओं को उजागर करना चाहिए डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू, जिन पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, जो काम की चीज़ें हैं, हमारे जो कारोबार से रिलेटेड हैं, हमारे जो रिश्तों से रिलेटेड हैं, जो हमें इस्लाम भी बताता है कि किस तरह आप अच्छी चीज़ों को आगे लेकर आएँ, अच्छी चीज़ों को वायरल करें, वहीं पे हम देखते हैं कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट कम और नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हुए इन एप्लीकेशंस के ऊपर हमारा रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कामयाबी के साथ साथ इसके मनफी और मस्बत पहलुओं को भी हम उजागर करेंगे, और हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ कितनी ज़्यादा इससे मुतासर हो रही है, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव असर मुरतब हो रहा है हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर, उस पर भी आज बात की जाएगी। और कैसे हम डिजिटल सोशल मीडिया को अपने कारोबार के साथ मुंसलिक कर सकते हैं पॉजिटिव तरीक़ों को सामने रखते हुए, और नेगेटिव पहलू जो हमारे बच्चे इसकी तरफ, इंटरनेट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ एक नेगेटिव तरीक़ों से खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, वालिदैन इसमें कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या किरदार अपना प्ले कर सकती है, हमारे इंडिविजुअली क्या जिम्मेदारी है, उस पर भी आज बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं हम आज के मौसम के हवाले से कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि आज का जो हमारा मौजू है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वो कितना कामयाब है और हमारी ज़िंदगियों के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए, इन तमाम पहलुओं के ऊपर इन डिटेल बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप CEO CXO ग्लोबल फॉर्म से आपका ताल्लुक़ है, शहजाद सिकंदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरसवेरा में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप फाउंडर CEO CXO ग्लोबल फॉर्म से आपका ताल्लुक़ है, कमल मसरूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप IT एक्सपर्ट हैं, रहील अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा शहजाद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया दौर हाज़िर की, मौजूदा दौर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस हद
حد تک یہ سسٹم کامیاب دکھائی دے رہا ہے؟ اصل میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا انٹرو بڑے غور سے سن رہا تھا. آپ نے یہ بات کی کہ سوشل میڈیا کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے, کس طرح ہم یوز کرتے ہیں. یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, اس پانی سے آپ کی پیاس بجھ بھی سکتی ہے اور آپ اس میں ڈوب کے مر بھی سکتے ہیں. اگر آپ ڈوب کے مر گئے تب بھی پانی کا قصور نہیں ہے, اور اس نے اگر پیاس بجھا دی تب بھی وہ پانی کا وہ نہیں ہے, وہ انسان کے اوپر ہے. بالکل ایسے. تو پلیٹ فارمز موجود ہیں, پلیٹ فارمز کامیاب بھی ہیں, ناکام بھی ہیں, لیکن وہ موجود ہیں. اور موجودہ دور کے اندر جو ہے یہی سوشل میڈیا, یہ ڈیجیٹل میڈیا, آئی ٹی, یہ سارے انیبلرز ہیں. یہ آپ کو وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکیں. اب وہ چاہے فیس بک ہے, لنکڈ ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے, آپ کو سوشل پروموشن دیتا ہے, ایمپلیفیکیشن دیتا ہے. اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ انسانوں کے اوپر ہے. سو اس کا صحیح استعمال اور غلط استعمال دونوں ہو سکتے ہیں, اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ آپ اس سے کتنا فائدہ لینا چاہتے ہیں. آج میں اپنی لنکڈن پہ ویسے ہی دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, ایک صاحب ہیں, وہ بھی اتفاق سے میڈیا سے ہی ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں پچھلے 1 سال سے لنکڈن پہ ہوں اور آج تک مجھے کوئی کنیکشن نہیں ملی, کوئی جاب آفر نہیں ملی, اور کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا سوائے سوشلائز کرنے کے. سو وہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی نالج شیئرنگ نہ کی ہو, انہوں نے کوئی ایسا کانٹینٹ نہ ڈالا ہو, کوئی ایسی چیز نہ کی ہو جس کے اندر ان کی انگیجمنٹ آتی اور لوگ ان کے ساتھ جڑتے. ہو سکتا ہے وہ اگر اپنا کام شوکیس کرتے, اب آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں, اگر آپ اپنا کام سوشل میڈیا پہ شوکیس کریں گی, آپ لوگوں کو اپنا کام دکھائیں گی, تو لوگ اس کے اوپر آپ سے رابطہ کریں گے, آپ سے کنیکٹ ہوں گے, آپ سے کچھ سیکھیں گے. اگر ہم صرف اس پلیٹ فارم کا حصہ بن کے بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی لوگ ہمیں جابز بھی دینا شروع کر دیں گے, ہم سے کنیکٹ بھی کرنا شروع کر دیں گے, یا ہمیں بزنس دینا شروع کر دیں گے, تو وہ ہماری خام خیالی ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی. کنول صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, شہزاد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی کہ یوز ہم نے خود کرنا ہے, ہم اچھے طریقے سے کریں یا برے طریقے سے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو موجودہ جو دور حاضر کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنی ضرورت کی حد تک اس کو کامیاب بنا رہے ہیں, یا پھر اس میں نیگیٹو پازیٹیو وائبس کو مکس اپ کیے ہوئے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرے جا رہے ہیں؟ ٹائم ویسٹ کا آنسر ایک اور لیول پہ بالکل ہے ایک, کیونکہ ہمارا جو یوزیج کا, اگین میں شہزاد کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اصل مسئلہ ہمارے استعمال کا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرٹین ہونا ہے, جو کہ ایونچولی ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے پاکستان میں, اسپیشلی یوتھ سائڈ پہ, کہ اب آپ کی چیزیں وائرل وہی ہوتی ہیں جو بیسکلی جس میں کنٹروورسیز ہوتی ہیں یا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ادروائز اتنا امیزنگ کانٹینٹ آتا ہے جہاں پہ ہم نے ورلڈ ریکارڈز ہولڈ کیے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کی اس طرح پاپولیٹ یا وائرل نہیں ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کو اتنی ستائش نہیں ملتی ہے جتنی کو ان کو ملنی چاہیے. اگین میں یہی کہوں گا, سب چیزیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا نے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ دیا ہے, اور وہ یہ دیا ہے کہ آج تک آپ کے پیرنٹس آپ کے دوست نہیں تھے, آج تک آپ کے ٹیچرز آپ کے دوست نہیں تھے, یہاں پہ دے بیکم اے فرینڈ. تو جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص جو آپ کے سرکل کے اندر ہے دے بیکم یور فرینڈ, تو آپ کی ایک وہ جو ایک لیول آف ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ریموو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنا اور ایکوالٹی دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ دیا گیا پوری دنیا کو. چاہے اس میں کوئی ایسا پریمیم نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا کوئی صدر یا وزیر اعظم بھی ہے تو اس کا بھی وہی پروفائل ہے, اور ایک نارمل آدمی کا بھی وہی پروفائل ہے. اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ استعمال اس کو کیسے کرتے ہیں اور آپ کی اپروچ کیا ہے. اگر آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ جی آپ نے انٹرٹینڈ کانٹینٹ کو یا اس طرح کے کانٹینٹ کو آپ نے ڈالنا شروع کرنا ہے, آئی مسٹ سے کہ آپ اس ٹاپک کو بھی ضرور ڈسکس کریں کہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز آتی ہیں یا اس طرح کے جو ریومرز آتے ہیں, اس کو بھی آپ کسی جگہ پہ آپ ڈیبیٹ کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ماسز جو ہیں اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر کے, ایگری کر کے اور اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع تصدیق نہیں کی جاتی اور فوراً سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. رحیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور کے اندر جہاں ڈیجیٹل سوشل میڈیا اتنا پاپولر ہوتا جا رہا ہے, کیا پاکستان کے اندر اس کو وہ کامیابی مل رہی ہے جو ملنی چاہیے؟ پاکستان کے اندر بالکل اس کو کامیابی مل رہی ہے. ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. ایکچولی سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں, جیسے ہیومن جو بیہیویئرز ہیں اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ
اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کو ایکٹنگ کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو سنگنگ. تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں ان تمام جو بیہیویئرز ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سے پلیٹ فارمس ہیں. بالکل. تو جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں وہ وہاں پہ, اب جیسے ہم لوگ لنکڈ ان بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے پروفیشن سے متعلق چیزوں کو, تو ان سب لوگوں کے لیے, ہر طرح کے لوگوں کے لیے وہ چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ جب آپ بات کریں تو اس میں یہ کہ ایک فریم ورک سا ہو جانا چاہیے ملک کے اندر, لیکن اس کی ایکسیسیبلٹی ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے کہ جو جس اسپیکٹ کو اپنے پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کرے. دیکھیں بہت سارے بزنسز ہیں جو آپ کے فیس بک کے اوپر سیلنگ ہوتی ہے, لوگ جابس لنکڈ ان پہ لیتے ہیں, لوگ اپنی جو تھاٹس ہوتی ہیں ون لائنرز وہ ٹویٹر پہ, اور کچھ لوگ جن کو ایکٹنگ کا ہے وہ ٹک ٹاک وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو یہ انسان کا بیہیویئر ہے, جو بھی اسپیکٹ وہ اپنا پروموٹ کرنا چاہتا ہے, جس کو بھی وہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے پلیٹ فارمز ہمارے پاس جہاں لوگ اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, وہاں ہم جیسے کمل صاحب نے بھی بات کی کہ جو نیگیٹیوٹی وہ بڑی جلدی پھیل رہی ہے. ہم جو کاروبار کی چیزیں ہیں, جو پازیٹیوٹی ہے, جو ٹیلنٹ ہے, اس کو ہم اتنا پروموٹ نہیں کر رہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا اتنا ہم قصور نہیں کہہ سکتے, یہ تو ہمارے سوشل نارمز ہی ایسے ہیں کہ ہم کانسپیریسی جو تھیوریز ہیں ان کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جب ایجوکیشن کم ہوگی, اویئرنیس کم ہوگی, تو سوشل میڈیا نہ ہوتا کچھ اور ہوتا تو ہم وہ اس چیز کو, تو میرے خیال میں اس کے لیے سوشل میڈیا کو ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ان کو. وہ تو ہر ایک کی اپنی آڈینس ہے, ٹک ٹاک کی اپنی آڈینس ہے, لنکڈ ان کی اپنی آڈینس ہے. تو میرے خیال میں یہ اٹس مور آف اے سوشل نارمس ہماری کیسی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے صرف ایکسیسیبلٹی بڑھا دی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں سوشل میڈیا کی کوئی غلطی نہیں, اس میں ہم استعمال کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہم کہاں کس وے میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے انڈیویجول بات کی جائے گی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اس کو پاکستان کے اندر کتنی کامیابی ملی ہے اور اس کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری زندگی سے منسلک ہے, ہمیں روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارا واسطہ پڑتا ہے سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل میڈیا سے, لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا, صحیح معنوں میں اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا نو ڈاؤٹ ہماری زندگی کے ساتھ بہت اس کا گہرا تعلق بن چکا ہے. اور جیسے رحیل صاحب نے بات کی کہ اس میں سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے, ہم استعمال کرنے والوں کی غلطی ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں, صحیح کی طرف یا پھر غلط کی طرف. تو اس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو آگاہی کی, اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں کو ایسے سیمینار کا انعقاد کیا جائے, ایسے ایونٹس آرگنائز کیے جائیں کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا جو فرق ہے وہ سمجھایا جائے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, آپ کے ٹیلنٹ کو, آپ کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. تو کیسے اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر. اب ہر کسی کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے, ڈیفینیٹلی ایسے سیمینار کا انعقاد کرنا ضروری ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. جب ہم جس طرح رحیل صاحب نے بھی کہا نا کہ مختلف پلیٹ فارمز کی مختلف آڈینس ہے, جب ہم بزنسز, کارپوریٹس اور ایگزیکٹیوز اور اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سمٹس, کانفرنسز, سیمینارز پلس فورمز کریٹ کیے جائیں جہاں پہ نالج شیئرنگ ہو, اور جہاں پہ جس طرح سے ہم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے CXO گلوبل فورم, جہاں پہ وچ از اے نالج شیئرنگ پلیٹ فارم. یہاں پہ ہم سارے سی لیول کارپوریٹ ایگزیکٹیوز, سیکنڈ ٹیئر ایگزیکٹیوز, ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کارپوریٹس کے, ابھی الحمدللہ تقریباً 500 کارپوریٹ کمپنیز پاکستان کی ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, دے آر ممبرز. تو ادھر ہم مختلف سمٹس, کانفرنسز اور ان سب چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں جہاں پہ ہم مختلف انڈسٹریز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسری کمپنیز کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے یوتھ کا. تو یوتھ کے اوپر بھی ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے. انہی سارے لوگوں کو انڈسٹری لنکیجز کریٹ کرنے ہیں ایکڈیمیا کے ساتھ, یونیورسٹی
یونیورسٹیز کے ساتھ, اسکولس کے ساتھ, وہاں پہ ہم کچھ پروگرامز لانچ کریں گے, کچھ ان کی اویئرنیس بلڈنگ کریں گے اور کچھ نالج ان کو بھی دیں گے. لیکن جو ہمارے کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں, جو ایجوکیشن میں جو K-12 ایجوکیشن کہلاتا ہے, جو کہ کنڈر گارڈن سے لے کے 12ویں جماعت تک ہوتا ہے, اس کے اندر ہم ایک ICT کورس پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی. سو اس میں وہ ہم جس لیول پہ پڑھا رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایون پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہم ابھی تک بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بلو رے ڈسک جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. تو میرے بچپن میں بلو رے ڈسک تھی, اور اب میرے بڑھاپے میں کے جو بچے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں بلو رے ڈسک کیا ہے. یا ہم, اور جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے انہوں نے ٹیپ اور فلاپی ڈسک پڑھائی تھی, جب میرے زمانے میں CD آ چکی تھی. سو ایک تو ہم اس کریکولم کو ہم نے ریوزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم ڈیجیٹل میڈیا پڑھاتے ہیں یا سوشل میڈیا, تو ہم صرف کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پڑھاتے ہیں, ہم کوڈنگ ابھی تک نہیں پڑھا رہے. ایون اسکولس کے اندر, آلدو کچھ اسکولس کے اندر ایسے پروڈکٹس آئے ہیں, اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایڈ ٹیک جس کو کہتے ہیں, اس میں کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ ہم STEM بھی پڑھا رہے ہیں, وچ از سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ میتھمیٹکس, انجینئرنگ. ہم روبوٹکس پڑھا رہے ہیں. لیکن ہم اویئرنیس بلڈنگ جس طرح آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی, اور وہ ساری چیزیں ہم اس لیول پہ نہیں کریں ایز پارٹ آف دا کریکولم, وہ کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اویئر کرنا, آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے. کمل صاحب, آپ کی چونکہ کمپنی آپ فاؤنڈر ہیں, CEO ہیں CXO گلوبل کے, اس کا کیا پرپز, کیونکہ یہ بھی ایک ڈیجیٹل کمپنی سے لنک کرتی ہے, تو آپ کس طرح, کیسے سیمینار کس طرح آرگنائز کروا کے لوگوں کو, اسپیشلی نوجوان نسل اس وقت بہت زیادہ ٹارگیٹڈ ہے یہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی, تو ان کے اندر کیسے اویئرنیس, کیسی آگاہی آپ کریٹ کرتے ہیں, اور فیوچر جو آپ کے سمٹ, جو کانفرنسز آ رہی ہے وہ کہاں پہ ہیں, کون سی ہیں, اور اس میں کیسے آپ نوجوان نسل کو اویئر کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ہم نے جب یہ ایک بہت بڑا گیپ دیکھا ہے, اسپیشلی پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹس میں سے ہے IT اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو IT کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں نا, تو وہ پرابلی ایک پیج پہ نہیں ہے. اس کے لیے وی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ کہ جی کیوں نہ ہم ایک نالج پول بنائیں جہاں پہ یہ سارے ایکسپیرینس لوگ جو C لیول لوگ ہیں یہاں پہ آ کے اپنا ایک نالج شیئرنگ ایک اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں وی ہیو گاٹ سکسیزفل بیکاز ایک بہت بڑا گیپ تھا. اچھا, اس سے ہوا یہ کہ ہمارے پاس کیونکہ گلوبل ریپرزنٹیشن بھی ہے, صحیح, CXO گلوبل فورم میں تقریباً کو 34-35% جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, اینڈ وہ ادر کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں. تو اس سے ہمیں ہوا یہ کہ ہم ایک نالج پول کے اوپر ہمیں ایکسیس مل گیا. صحیح. تو جب آپ کو ایکسیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ٹو برج دا گیپ ود دا نیو ٹیلنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. سو جیسے شہزاد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک آنٹرپرینور لیڈرز پروگرام ہم ایک لانچ کر رہے ہیں, جس میں ہماری کچھ ایجوکیشنل اداروں سے بات چیت ہماری شروع ہو گئی اور MOUs بھی ہو گئے ہیں. تو ہم ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم پراپر انڈسٹری لنکیجز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, سو دیٹ ان بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو. ہمارا اگین جیسے راہیل نے بھی بڑی اچھی بات یہ کی, ہمارا وہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے نا کہ ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر ان ٹولز کے الگورتھمز ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ آپ کا ایک بیہیویئر کنڈکٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو اسی طرح سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. سو آئی گیس ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنی گروتھ کے اوپر کام کریں انسٹیڈ آف انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے, بٹ اٹس ناٹ آل دا ٹائم کہ آپ اپنی انٹرٹینمنٹ لیں, بیکاز اب بچوں کے یا نئی جو ہماری جنریشن آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی انرجی اور ایکٹیونیس کمپیریٹیولی زیادہ ہے, اور ان کو چیزیں بہت فاسٹ ریکوائرڈ ہیں. بالکل ایسے. تو ہم ان کو اس طرح انٹیگریٹ کرنے میں پوری ہیلپ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 500 سے اوپر جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جس میں تمام بڑی آپ دنیا کی آرگنائزیشن سے لوگ جو ہیں وہ اس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا ہمیں ایک بہت بڑی ٹریکشن ملی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہم ایک بہت بڑے لیڈرز جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, بیکاز ماسس تک پہنچنا ہمیشہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور آئی تھنک اس کے تھرو اگر ہم ایک 2% 1% بھی ہم ایک ویلیو ایڈ کر سکے پاکستان اکانومی کے اندر, تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی ایک سروس ہوگی ٹورڈز, کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہم ہی نہیں ٹھیک کرنا ہے. اور جہاں تک آپ کی بات رہی جو کانفرنسز کی, یہ ہماری تیسری کانفرنس ایک آ رہی ہے گلوبل ڈیجیٹل سمٹ کے نام سے, 22 نومبر سے 26 نومبر تک. صحیح. اور یہ 5 دن کا ہمارا ایک ورچوئل ایونٹ ہے, اور ہمیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ورچوئل کیوں کر رہے ہیں, فزیکل ایونٹس کیوں نہیں کر رہے, کانفرنس کیوں نہیں کر رہے.
سو دا ریپلائی از کہ ہم نے پچھلے ابھی تک جتنی 2 کانفرنسز کی ہیں اس کی آڈینس اتنی بڑی ہے. ڈیجیٹل ہونے کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں پریویس ہمارے جو کانفرنس ہے اس میں تقریباً کوئی 5 لاکھ لوگوں کی ویورشپ ہمیں آئی ہے کانفرنس کی. تو ناٹ ان دا ریئل ٹائم بٹ بائی دا ٹائم. تو ہم نے کہا کہ اگر 5 لاکھ آ سکتے ہیں تو 1 ملین کیوں نہیں آ سکتے. سو ایک فزیکل کانفرنس کی میکسیمم آؤٹ ریچ جو ہوتی ہے وہ ایک ہال میں آپ زیادہ سے زیادہ 400-500 بندے بٹھا سکتے ہیں. ان کی بھی وہ اٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ ان کا وہ فوکس کانٹینٹ پہ ہوتا ہے بیکاز وہ نیٹ ورکنگ میں ان کو زیادہ انگیجڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فوکس بنایا کہ کیوں نہ ہم امپیکٹ کے اوپر کام کریں, اور اس لیے ہم نے پھر پراپر اس کانفرنس کو ڈیزائن کیا جس میں دنیا کے جتنے بڑے جائنٹ ٹیک آرگنائزیشن ہیں انکلوڈنگ گوگل اینڈ فیس بک, اوریکل, IBM, یہ سب ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم فیس بک نے آفیشیلی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے گلوبل ادارے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا. تو یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان نسل کو یہاں سے تقریباً 200 IT کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایکچوئل بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا IT اور ٹیکنالوجی پوٹینشیل ہے کیا, بیکاز اس میں گروتھ کافی زیادہ ہے. نوجوان نسل کو پراپرلی اویئر کیا جا رہا ہے, ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سٹ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان میں اندر یہ سسٹم کس حد تک کامیاب ہے اور کس حد تک ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بنسبت جہاں ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کے اندر, جدید دور کے اندر ٹیکنالوجی کی اس بڑھتی ہوئی اسپیڈ کو دیکھتے ہیں, وہیں پہ نیگیٹیوٹی چیزیں جو نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ وہ ہمیں دکھائی دیتی, تو ان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جیسے پلیٹ فارم کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے ہر انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کاروبار کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اور اچھے پلیٹ فارم تک پہنچانا چاہتا ہے. تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جیسی چیز جب ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری پہنچ میں ہے, تو وائی ناٹ کیوں نہ ہم اس سے اچھے جو فائدے ہیں وہ ہم حاصل کریں, لوگوں کو بھی اس کے جو فوائد ہیں ان کو آگاہ کریں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, اس کو استعمال نہیں آ رہا, تو اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے ان پلیٹ فارم کا وہ بتایا جائے. جیسے بہت سارے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے, بہت سارے فیسٹیولز ہو رہے ہیں, بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہے, تو ان کانفرنسز سے بھی فائدہ حاصل کرنا ضروری ہے. ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں ان سوشل میڈیا ایپس کے اوپر. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ اور لمیٹڈ ہے. جتنا ہو سکے ان چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف اور فائدے کی طرف لے کر آنا چاہیے. رحیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہر انسان کے پاس ٹائم ہے بھی اور نہیں بھی. جہاں ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اپنے کام کو پروموٹ کرنے کی, اپنے, اور بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل تو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا بہت اسکوپ ہے. ہر دوسرا بندہ اس کا استعمال کرتا ہے, ہر دوسرے بندے نے اپنا ایک چینل کریٹ کیا ہوا ہے اور اچھی چیزیں, بہت اچھی ویڈیوز, بہت اچھا کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. کاروباری لحاظ سے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں وہ ایک چھوٹی سی ایک منفی چیز کلک کرنے پہ آ جاتی ہے, نیگیٹیوٹی ایک طرف آ جاتی ہے, یا پھر بہت سارے ایسے سسٹم, ہیکر سسٹم بہت زیادہ اس میں پرابلمز جن کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے, تو کس حد تک یہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ سیف سیکیور ہو سکتی ہیں یا ان کو ہم سیف سیکیور رکھ سکتے ہیں تاکہ کاروباری لحاظ سے اگر استعمال ہو رہے ہیں تو بھی سیف سیکیور رہیں, اگر انٹرٹیننگ لحاظ سے ہو رہے ہیں تو بھی سیف سیکیور رہیں, فیملی لحاظ سے اس کو استعمال کریں تو بھی وہ سیف ثابت ہوں, کس طرح؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز جو آپ نے پرائیویسی اور سیکیورٹی کی بات کی, اس پوائنٹ آف ویو سے آج کل جو FIA کا جو سائبر کرائم کا جو ونگ ہے, دے آر ویری ایکٹیو. اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی تھریٹ یا ہراسمنٹ یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ اس کو بڑا وہ اس کو فوری ایکشن لیتے ہیں اور وہ اس کو بڑا ارجنٹلی آن ارجنٹ بیسس پرائرٹیز پہ اس کے اوپر وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ, کیونکہ ہمارے پرسنل کچھ اس طرح کی چیزیں تو آئی کین ٹیل یو کہ وہ اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں. یہ چیز تو آج کل ٹھیک ہوگی. دوسرا دیکھیں کہ
کام کو پروموٹ. اب جیسے بہت ساری آرگنائزیشن, جیسے ہماری 150+ لوگوں کی آرگنائزیشن ہے, اور ہماری کووڈ کے بعد بڑی اگریسو ہائرنگ ہوئی. یہ ساری کی ساری جو ہائرنگ ہے یہ ہم نے لنکڈ ان سے کیا. لنکڈ ان ایک فری, ایک جیسے فیس بک ہے اس طرح کا ایک فری سمجھنے کی پلیٹ فارم ہے جس پہ پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنی سکلز, اپنا کام, اپنا ایکسپیرینس سارا کرتے ہیں. وہیں سے ہم نے ساری ہائرنگ کی. تو اس کے مطلب پازیٹیو بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ آیا تو بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس جو ہیں وہ کچھ ایسی مس انفارمیشنز کی وجہ سے, لوگوں نے کچھ دیسی قسم کے ان کی وجہ سے ڈیتھس ہوئیں. انہی دنوں ایک کرونا واریئرز گروپ فیس بک پہ بنا, اور وہ بڑا میسیولی وہ ہٹ ہوا, اور اس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر اس ڈیتھ ٹول کو نیچے لانے کے لیے. مطلب انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دی فیس بک کو. اور فیس بک دیکھیں کہ فری ایک پلیٹ فارم ہے, تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جو دیکھیں ہمارے انفلوئنس جیسے شام سرور ہیں, انہوں نے اسی سوشل میڈیا کو یوز کر کے, تو انہوں نے میرے خیال میں ہزاروں کے حساب سے جو فری لانسرز ہیں جو ٹرین کیے کہ جو آج اپنی ارننگ وغیرہ ساری چیزیں خود کر رہے ہیں. تو یہ اس کو ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں ان کو بیسیکلی یہ چاہیے کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں, اویئرنیس کریٹ کریں پازیٹیو چیزیں لے کے آنے سے. اچھا, مائنڈ سیٹ جہاں آپ نے چینج کرنے کی بات کی, ہم مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی طرف آتے ہیں. ڈیفینیٹ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, بٹ کسی حد تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کرٹیسائز کرنے پہ ہم بہت زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. ہمیں مرچ مسالے والی نیوز چاہیے, اور اگر ایسی آ گئی ہے تو اس کو ہم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی, فوراً سے اس کو ہم نے آگے پروموٹ کرنا شروع کر دینا ہے. تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا یہ بھی تو ایک نیگیٹو امپیکٹ سامنے آ رہا ہے. یہ چیز بھی بالکل ہے. جیسے دیکھیں نا کہ اگر آپ فیس بک کی بات کریں تو آج کل تو وہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. جو فالس انفارمیشن ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ایون واٹس ایپ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بھی میسیج, آئی تھنک وہ 100 سے زیادہ شیئرز ہو تو اس کے بعد 5 تک ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اس کو. وہ لوگ تو کرتے ہیں, لیکن اگین میں پھر وہی کہوں گا کہ ہر یہ جو آپ کہتے ہیں جو ہائپس کریٹ کرنا, وائرلز ہونا چیزیں, یہ تو ہر پوری دنیا کا آج کل مسئلہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہر بندے کے ایکسیس میں ہے نا. دیکھیں ہر بندے کے ایکسیس میں ہے, اور اس کا ایکسیس بھی ایزی ہو گیا. یہاں پہ بیٹھا ہوا, کسی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا جو کوئی بھی شخص ہوگا وہ بھی فیس بک کے اوپر اتنا ہی ایکٹیو ہے, اس کو بھی اتنا ہی ایکسیس ہے. اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے تو اس کانسپیرسی تھیوری میں وہ زیادہ ٹریپ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جتنی زیادہ اویئرنیس آئے گی, جتنے زیادہ لاز اس کے اس طرح کے بنیں گے, کوئک ایکشنز ہوں گے, تو میرے خیال میں کافی کنٹرول کیا جا سکتا. ہو بھی رہا ہے کافی کنٹرول. اب وہ 3-4 سال پہلے والی بات نہیں ہے, کافی کنٹرول اویئر ہونا شروع ہو گئے, لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا ہے. شہزاد صاحب, منفی اثرات اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے, تو نوجوان نسل کے اندر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہمارے قوم کا, ہمارے ملک کا یہ جو ہے مستقبل ہے, اور ڈیفینیٹلی ایک اچھے ٹریک کی طرف ان کو جانا چاہیے. اپنا جو ٹائم ہے اپنا وہ اچھی چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہیے, اپنے کیریئر پہ ان کا فوکس ہونا چاہیے. تو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے ان کے اندر کیا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے اس وقت؟ اگین میرا اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو, دیکھیے ایک جنرل پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں موبائل فون نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا. بالکل. راہیل بھی جو بات کر رہے تھے اگین کہ میں اگین اسی بات پہ آؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کو. دیکھیے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمارے بچے جو ہیں, جو ہمارے یوتھ ہیں, وہ باہر جاتے تھے, ٹھیک ہے, باہر جا کے کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, لیکن ہماری تربیت تھی نا کہ وہ باہر جا کے کیا کر رہے ہیں. بالکل. آج بھی ہمیں وہی تربیت پہ ہی فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. تو وہ جب باہر جاتے تھے اور باہر جا کے وہ کرکٹ کھیلتے تھے, اور فرض کیجئے کہ ایک لڑکا ہے وہ 13, 14, 15 سال کا ہے, وہ جب جا کے کرکٹ کھیلتا تھا, ہماری تربیت ہے نا کہ وہ باہر جا کے صرف کرکٹ کھیلے, سگریٹ نہ پیے جا کے, یا چھپ کے سگریٹ نہ پیے, یہ اس دور کا وہ ہے. تو آج اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے تو یا کر رہی ہیں, یا بچیاں یا بچے جو کر رہے ہیں, اس پہ ہماری تربیت ڈٹرمن کرے گی. اور اینڈ لائک راہیل سیڈ, یہ کوئی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, دس از اے گلوبل فنومینا, اور پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے سوشل میڈیا. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, زیادہ دور نہ جائیں تو ہمارے بچے جو ہیں اور اس طرح کے وہ فون کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سوشل میڈیا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فون ہے. اس کی اویئرنیس کی بات ہے. بہت سارے اب جیسے میمز ہیں, میمز بنتے ہیں اور وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ لگتے ہیں. کافی
سارے میمز اس طرح بھی اویئرنیس کے لیے بنائے گئے ہیں جس میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سب اپنے اپنے فون میں اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. وہ ایک طریقہ کار ہے اویئرنیس جنریٹ کرنے کا. لیکن یوتھ کے اندر اس چیز کی پازیٹیوز کے جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ پازیٹیوز اس وقت جنریٹ ہوں گے جب ہم اس کا کوئی ایکشنیبل فائدہ بتائیں گے. دیکھیے ایک بڑا عام سا سوال ہے, جب ہم کسی سے ملتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں, سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو, یا آپ کیسے ہیں. کبھی کسی نے آپ کو یہ جواب دیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ سبھی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی ہم ٹھیک ہیں. اب وہ چاہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے پتا ہے آپ اس کے اوپر ایکشن کوئی نہیں لے سکتی. اب اگر کچھ اس طرح کے سمٹس, اس طرح کی کانفرنسز یا اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بنے, میں صرف اپنے پلیٹ فارم کی نہیں بات کروں گا, ان جنرل بھی بات کروں جو کہ ایکشنیبل ہو, جہاں پہ ہم ریئل لوگوں کو ریئل لوگوں سے کنیکٹ کریں. ایک ہوتا ہے کہ جی ہم جائیں جا کے تقریر کریں یونیورسٹی کے اندر اور ہم کہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہم یہ کر رہے ہیں اور ہماری چھوٹی سی یہ کوشش اس ملک کے لیے یہ ہے اور اس ملک کے یوتھ کے لیے, کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہے نا, کہ ہم ان کو ایکچوئل لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, جو ان کو ٹرین کریں, جو ان کو گائیڈ کریں. آج کل اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ایک بہت بڑا بز ورڈ ہے آئی ٹی کے اندر جنرلی, ویسے بھی اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, اینجل انویسٹرز ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ اور اسٹارٹ اپس. لیکن ہم ان کو اگر انٹرپرینورشپ سکھائیں اور ایکچوئل سکسیسفل انٹرپرینورز جا کے یوتھ کو ٹرین کریں اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کو یوز کریں, آئی ٹی کو یوز کریں اپنا بزنس کرنے کے لیے, تو وہ اس کا پازیٹیو یوز ہو گیا. پازیٹیو یوز کی طرف جانا ہی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اپنا ہم ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں جن اپلیکیشنز کے اوپر کر رہے ہیں اور جن اپلیکیشنز کی وجہ سے ہم خود کو آگے سامنے لا سکتے ہیں, لوگوں کے اپنے کاروبار کو دکھا سکتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہیں, تو پیور لوگوں تک اور پیور لوگوں سے کنیکٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تعلیم و تربیت, یہ پورا سرکل ہے, کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے. مزید اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے وقت جو تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی. پاکستان کے اندر یہ پلیٹ فارم کس حد تک ہمیں کامیاب دکھائی دے رہا ہے. کمل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شہزاد صاحب نے جیسے بات کی کہ تمام چیزوں کا دار و مدار ہماری تربیت پہ بھی ہوتا ہے, اویئرنیس پہ بھی ہوتا ہے, کتنی نالج ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں. تو تربیت کے جہاں تک بات کی جا رہی ہے, یہ چیز ڈیفینیٹلی گھر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. جو چھوٹا بچہ ہے وہ گھر سے سیکھ رہا ہے, اپنے بڑوں سے سیکھے گا, اپنے بزرگوں سے سیکھے گا کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے, گھر کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو بچوں سے, ان کی تربیت سے جو یہ چیزیں لنکڈ ہیں, کیسے اس کا آغاز ہم گھر سے کریں تاکہ جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے, کیونکہ موجودہ دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر آج کے والدین کی پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں, وہ بچے کو بچے کی طرف دھیان نہیں دیں گے. اگر بچہ رو رہا ہے فوراً اس کے سامنے گیجٹس رکھ دیں گے. تو کس طرح ہم بچے کی بہتر تربیت کریں گے؟ اگر سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف وہ آ رہا ہے تو ایک اچھی چیز لے کر آئے, نہ کہ اس کے مائنڈ میں وہی انٹرنیٹ سامنے رکھ دیا, بچے کی طرف فوکس نہیں کیا, اس کی تربیت پہ دھیان نہیں دیا. جی بہت ہی ٹرکی کویسچن ہے. دیکھیں ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا جو پوٹینشیل ہے وہ یوتھ ہے. ہاں سو وی پرابلی نو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں 60% یوتھ ہے, بہت سارے کہتے ہیں 50% یوتھ ہے. اور یوتھ جہاں پہ پوٹینشیل ہے تو ہمیں اس کو انگیج کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ پلیٹ فارمز لانچ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا اٹ سیلف ایک ایسا ٹول تھا جہاں پہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سوشلائز کرے. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. مجھے تو اپنی کلاس 1 کے کلاس فیلوز بھی مل گئے سوشل میڈیا پہ. اچھا, زبردست. وی ہیو گاٹ تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل ہی جاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی لائف کی کچھ آرکائیوز بنائیں, ہم اپڈیٹس رکھیں اور یہ ساری چیزیں کریں. اس کے بعد جب آپ کے پاس ماسز آ جاتی ہیں تو پھر آپ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اوپینین میکنگ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے راہیل نے بڑا اچھا کہا کہ آپ کو انفلوئنسرز چاہیے ہوتے ہیں. انفلوئنسرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپینین میکرز ہوتے ہیں. وہ ہشام نے, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ آ جاتے. ہشام نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے یوتھ کو انوالو کرنے کے لیے کہ وہ فری لانسنگ کی طرف آئیں. بیکاز ایک بہت بڑا پوٹینشیل تھا پاکستان کا کہ 3 سال پہلے گلوبل ریٹنگ میں پاکستان واز دا 4th لارجسٹ کنٹری ان فری لانسنگ.
تو ہمیں پھر تب سمجھ آئی کہ ڈیو ٹو دیٹ ان امپلائمنٹ اور ہماری ایک سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہ ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور ہم زیادہ تر اپرچونیٹیز کو مس کر جاتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے بلیسنگ اینڈ ڈسگائزڈ ہوا بیکاز ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آن لائن کام لینے شروع کر دیا. تو جب پاکستان کو یہ پتہ چلا کہ اچھا ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وی آر دا 4th لارجسٹ کنٹری, تو پھر حکومت نے بھی اس پہ کام کیا, کچھ ایسے پروگرامز لانچ ہوئے, دین ہشام نے بڑا اچھا کام شروع کیا اور اب انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی کمیونٹی اینڈ لیگ بنائی ہے. اسی طرح جو آپ کا تربیت والا بات آتی ہے, لیکن صحیح غلط ہم سب کو پتہ ہے. بالکل ایسے آج ہم سب یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم ٹریفک میں جاتے ہیں تو 90% لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں. جو غلط گاڑی چلاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی ٹھیک کیسے چلائی جاتی ہے. وہ جب ہائی وے پہ آتے ہیں یا موٹر وے پہ آتے ہیں یا باہر ملک جاتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہے. سو پیرنٹ ہوڈ از آلویز اے پرابلم بیکاز ہر کوئی اپنے حساب سے, کیونکہ وہ کیسا کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. دوسری ہماری پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے نا, میں اگر چاہتا بھی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے کھیلیں, میں 10 بار سوچوں گا کہ وہ باہر جا کے کھیلیں بھی یا نہیں کھیلیں, بیکاز جس طرح کی سچویشن ہے, کیونکہ مجھے کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں باہر موجود ہے یا نہیں ہے. بالکل جو ہماری ریاست ہے وہ ہمیں کتنا پروٹیکشن دے رہی ہے. تو اس لیے لوگوں نے لو ہینگنگ میں یوز کیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ انگیج کر لیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ ان کی انرجی جو ہے وہ رہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ بچے کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع کیا. وہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک چیز مجھے اسکرال پہ مل جائے گی, میں یہ کروں گا مجھے اسکرال. تو اس کے اندر ایک ایگریشن آئی ہے کیونکہ ہر چیز کو بہت کوئکلی چاہیے, پیسہ بھی بڑا کوئکلی چاہیے, سکسیس بھی بہت کوئک چاہیے. تو وہ ہم مس کر گئے, وہ بینڈ ویگن ہم مس کر گئے کہیں پہ کہ جو ہماری تربیت تھی, بیکاز ہم بھی بڑے اگریسو ہیں, ہر چیز میں ایموشنز ہمارے بہت انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تو میں اپنی بھی بات کروں گا, ہم سب نے مس کر دیا. اچھا, جہاں آپ نے بات کی کہ اس میں ہماری نوجوان نسل کو ہر چیز جلدی میں اور جلد بازی میں چاہیے, تو یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ان کے کاروباری لحاظ سے, یعنی کہ شہرت پیسہ ان کو بڑی جلدی چاہیے, اس لحاظ سے ان کے لیے یہ کتنا زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوا ہے؟ دیکھیے ٹول تو بڑا امیزنگ ہے. ایز آئی مینشن کہ جیسے 60% اگر ہماری یوتھ ہے تو آپ سوچیں نا کہ اس کی پینیٹریشن کتنی ماسز میں ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں کمپیریٹیولی انٹرنیٹ سستا ہے. تو اس وجہ سے وہی ہے کہ لوگوں نے شروع کیا. اب اسمارٹ فون میں نہیں سمجھتا کہ کسی بچے کے پاس نہیں ہوگا. ہم لوگوں کے پاس پھر تھوڑے بیکار فون ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کے پاس ہم سے زیادہ وہ اپڈیٹڈ فونز اور گیجٹس ہوتی ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ obviously یہ چیز آئی ہے بچوں کے اندر, یہ پینیٹریشن آئی ہے, مگر کسی جگہ پہ یہ بہت اچھی بھی ہے اور کسی جگہ پہ obviously ان کو جو ہے وہ ایک پیشنس لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے. بٹ آئی گیس یہ ایک فائر ہونا اندر کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے, یو شوڈ گیٹ فوکسڈ کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ اچیو کرنی ہے. تو ان ٹرمز میں تو بہت اچھا ہے. کیسے وہ اپنے گول سیٹ کریں اگر وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے گولز کی طرف کیسے آئیں؟ گولز کے لیے تو دیکھیں گولز تو بہت لیٹر سٹیج پہ آتا ہے. پہلے تو آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. ہم لوگ اگین میں یہ کہوں گا کہ مے بی شاید یہ ایشین لوگوں میں پرابلم ہے, ہم لوگ جو بہت زیادہ ایگریسو اینڈ ہوتے ہیں, میں اپنی بھی بات کروں گا. ہم لوگ دوسرا یہ کہ ہم ایکسپرٹ بھی بہت ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شاہد افریدی کو کرکٹ کیسے کھیلنی چاہیے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اینالیٹکس کو اور ریسرچرس کو کیا کرنا چاہیے, بس ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہمارے اینڈ پہ نا ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈنس چاہیے کہ جی مجھے کوئی بتا دے کہ جی مجھے یہ کیا. اس کی وجہ یہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں اتنا کول اسپیس ملے, اے سی ہو, ہم گیمز کھیل رہے ہوں اور ہمیں پیسہ اکاؤنٹ میں آ رہا ہو اور بس یہ چیز ہو رہی ہو, ہمیں زیادہ محنت نہ کر. ہم پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ ہمیں کمفرٹ زون کے اندر جانا ہے, ہمیں لگژری چاہیے. ہم انسپائرڈ ہیں ہیوی گاڑیوں سے, ہم انسپائرڈ ہیں اسپورٹس کار سے, مہنگے شوز سے, مہنگے کپڑوں سے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ میں کہوں گا مڈ لیول کے لوگوں کے اندر بھی اور یوتھ کے اندر بھی, ہم سب جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھاگ غلط رہے ہیں. جب آپ کے پاس ایک گول سیٹ ہوگا نا, لیٹ سپوز آج اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ 35 ایئرز میں ہمارا اسٹریٹجی اور پلاننگ یہ ہے اور ہم نے اپنے جی ڈی پی کو یہاں سے یہاں لانا ہے اور اس کی پلاننگ یہ ہوگی, تو بات سمجھ آتی ہے. تو گولز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ یہ بڑی لیٹر سٹیج پہ, پہلے سٹیج پہ تو ہمیں بڑی اپنی اور بالکل پہلی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کریں اس کے بارے میں مکمل اویئرنیس, آگاہی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. رحیل صاحب, کیسے ہم سیمینار ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آگاہی کے لیے ہوتے ہیں, بہت سارے اس طرح کی کانفرنسز ہو رہی ہیں, ڈیفینیٹلی لوگوں کو
اویئر کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, لیکن ہر انسان بھی اس کانفرنس تک نہیں پہنچ سکتا, ہر انسان تک بھی وہ ایونٹ, وہ سیمینار جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے. تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے کے آنے کے لیے, اس کی پراپر آگاہی کے لیے ایز اے آئی ٹی ایکسپرٹ کس طرح لوگوں تک اس کی اویئرنیس اور آگاہی جو ہے وہ جلدی, چونکہ ہمیں ہر کام جلدی اور جلد بازی میں چاہیے, تو جلدی کیسے تاکہ ان کا ٹائم بھی بچے اور وہ ان چیزوں سے پراپر اویئر آگاہی بھی حاصل کر سکیں, جو اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں, جو ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں, جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ہم نے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے, کیسے لوگوں تک اس کی جو اویئرنیس ہے وہ ہم نے پہنچانی ہے, لوگوں تک اپنے کام کو ہم نے پہنچانا ہے. اچھا, اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو بات کیونکہ یوتھ کی ہو رہی ہے, تو 2013 میں ہماری جو آرگنائزیشن تھی یہ بڑی تیزی سے ہم لوگ گرو کر رہے تھے, ہمیں ایکسپرٹس چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ تھا, جو آج بھی ہمارے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ گورنمنٹ بھی رو رہی ہوتی, لوگ بھی رو رہے ہوتے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے. آج بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تب ہم نے کوڈ موومنٹ سٹارٹ کی, ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے جو یوتھ ہے ان کو جتنی بھی ٹرینڈی ٹیکنالوجیز ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی, یہ ہم ان کو سکھائیں گے. پلان یہ تھا کہ 2-3-4 سال میں, ظاہر آپ ایک چیز کی اویئرنیس جلدی دے دیں تو 2-3-4 سال میں وہ لوگ اس کے ایکسپرٹس بن جاتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے 2016 میں سٹارٹ کی, اینول ڈیولپرز کانفرنس بھی سٹارٹ کی, اور اس ساری کی پروموشن جو ہے وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ, کوئی ہم نے پیڈ وہ نہیں چلائے, جتنے بھی ہمارے اچھے انفلوئنسرز تھے ان کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا, انہوں نے اپنی والس کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس دی. تو ہم تقریباً 4 جو ڈیولپر کانفرنسز ہیں وہ کروا چکے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ اوریکل کا ایک ERP سسٹم ہے اور ہمیں اس کے کچھ ایکسپرٹس چاہیے تھے, اور وی ور ولنگ ٹو پے ویری ہائی سیلریز, لیکن ہمیں ایکسپرٹس مل ہی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں. انڈیا ان کا پارٹنر ہے, دوسری ڈفرینٹ کنٹریز پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک 1 ڈے کی ایک فری ایک بوٹ کیمپ آرگنائز کرایا جو کہ کل ہے, اور اس کو ہم نے تمام کا تمام سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے اس کو پروموٹ کیا. مثلا دیکھیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے, پہلے یہ چیز پاسبل نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے ہی ہماری جو لوگوں تک جو پہنچ ہے, جو ایکسیس ہے وہ ایزی ہوا. تو اس میں کیا تو وہ میرے خیال میں صرف اسلام آباد کے اندر ہے, اور 300+ ہمارے پاس رجسٹریشنز ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہے یہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس کی اویئرنیس وہ لے کے آنا چاہیے. تو یہ ساری چیز سوشل میڈیا سے ہی سمجھ لیں کہ ہم نے اچیو کی. ٹھیک ہے. تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو, جیسے پہلے بھی انہوں نے بات کی کہ جو پیرنٹس ہیں اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کہ جیسے وہ باہر جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہی چیز ہے کہ آج بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ سوشل میڈیا پہ کیا یوز کرتا ہے. سب سے پہلے تو ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ایگزیکٹلی, چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. والدین کو پتہ ہو کہ اس کا بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کیا یوز کر رہا ہے, گیجٹس پہ کن اپلیکیشن کا استعمال کر رہا ہے, کیسے استعمال کیا جا رہا ہے, اس پہ والدین کی نظر دہانی جو ہے وہ ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مزید بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, سرسور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر یہ پلیٹ فارم کس حد تک ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. شہزاد صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ کی کمپنی CXO گلوبل فارم لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے, اس طرح کی مہم چلا رہی ہیں کہ لوگوں کو, نوجوان نسل کو اسپیشلی اویئر کیا جائے ان ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے, پلیٹ فارم کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے. گورنمنٹ لحاظ سے یا نیشنل لیول پہ کس حد تک ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جاتی, جیسے آپ کی کمپنی لوگوں تک اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں, لیگل فریم ورکس ایک الگ چیز ہے کہ لیگل فریم ورکس جو ہیں وہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر, یا جو ہم ہیکنگ کہتے ہیں یا ایلیگل ہیکنگ کہتے ہیں اس کے خلاف, یا ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر یہ لاز موجود ہیں. پاکستان کے قانون میں یہ لاز موجود ہیں. ان کی انفورسبلٹی کتنی ہے اور وہ کتنے انفورس ہو رہے ہیں وہ ایک سیکنڈری ڈبیٹ ہے. تو یہ تو ہو گئی لیگل فریم ورک کے اوپر. لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی یا فیڈریشن کی, تو گورنمنٹ اینڈ فیڈریشن نے بھی کچھ ایفرٹس لینے شروع
شروع کیے ہیں اس طرح کے, جہاں پہ اب جیسے STZA جو ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون پاکستان کے اندر بن رہا ہے, اور اس کے اندر وہ نئے لوگوں کو, یوتھ کو, اسٹارٹ اپس کو, نئی کمپنیز کو بیسکلی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, ان کو پروموشن بھی ملے گی, اور ان کو پورا ایک سیٹ اپ دے رہے ہیں جس کے اندر وہ اپنی چیزیں لے کر آ سکتے ہیں, اپنا کاروبار لے کر آ سکتے ہیں, اور وہ ٹیکس فری زون ہے. جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے تو یہ ٹیکس فری زون ہے. تو اس طرح کے انیشیٹوز گورنمنٹ نے لینے شروع کیے ہیں جہاں پہ وہ یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انٹرپرینورشپ کریں, اپنا بزنس کریں. اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ جو گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے عوام کی یا فیڈریشن سے, وہ ہوتی ہے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی. اگر انفراسٹرکچر وہ ایمپلی پرووائڈ کر دیتے ہیں تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ ماشاءاللہ بہت ہے, ٹیلنٹ ہمارے پاکستانیوں میں بہت ہے. سلیکان ویلی والے بھی پاکستان اور انڈیا سے کام کرواتے ہیں. سو اگر سلیکان ویلی کو بھی ریسورس پاکستان انڈیا میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اور پاکستان, اور اسپیشلی پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. جو مسئلہ ہے وہ اویئرنیس سے زیادہ انفراسٹرکچر کا ہے. اب جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو بھی آ سکتا ہے, اور پبلک سیکٹر بھی اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ آئی تھنک اچھا اقدام ہے STZA کا کہ اور گورنمنٹ کا کہ وہ اس طرح کے اب زونز کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ IT اور ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا, اور نئے لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا, اور جو لوگوں کے اندر اللہ پاک نے اتنی زبردست صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرنے کا, اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے گا. کنول صاحب, حکومت کی جانب سے قوانین جو ہیں وہ لاگو کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر, جو نیگیٹو چیزوں کا ہمیں بھرمار نظر آتی ہیں اس کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, بٹ اب گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ لاگو کیے گئے. کس حد تک وہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں کہ ان قوانین کے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہے یا پھر نہیں؟ اس پہ راہیل نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ ابھی تو جو ہمارا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو FIA ہے, دے آر ویری ایکٹیو, اور انہوں نے کافی اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہے. میں اتفاق سے ایک سائبر سیکیورٹی کانفرنس میں تھا کوئی 2 سال پہلے, اور پاکستان میں اصل میں ہم جن چیزوں کی طرف بات کر رہے ہیں, جن تھریٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, یا جن چیزوں کی, یہ دنیا میں ان چیزوں پہ 10, 12 سال, 15 سال پہلے ڈیبیٹ ہوتی تھی اور چیزیں ہوتی تھیں. اب جو تھریٹس ہیں وہ دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ, جس کا ہمیں ایز اے ماسز یا ایز اے یوزر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ایکچولی کیا مسٹیکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز کے تھرو اور اس طرح کی ایسی بہت سارے ایریاز ہیں جس میں آپ کی اتنی پرسنل انفارمیشن جو آپ خود سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں, جہاں سے ایکسٹریکٹ کرنا بہت آسان ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو مس یوٹیلائز کرنا. بالکل اصل تھریٹس تو یہ آنے والے ہیں جس پہ ابھی تک ہم لوگوں نے اتنا, ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں, جس پہ ابھی تک ہم نے شاید اتنا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں ہم نے کچھ ایسے ایریاز بھی دیکھیں جہاں پہ فیملیز میں ڈیورسز بھی ہوئی ہیں ان ایریاز کو لے کے. تو آبویسلی میں یہ کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ ہیونگ اے نیگیٹو یوزیج, بٹ اگین شروع میں جو بات شہزاد نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹول کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ہم استعمال کرنے والوں کی غلطی ہے. اپنی جو ہے نا, ہمارا مائنڈ سیٹ اتنا نیگیٹو ہے, یا اس کو کسی اور طرف ہم ایول جینیس ہیں جو ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. بٹ ہم ہوپ رکھنی چاہیے, اور کیونکہ ہم الحمدللہ گروتھ ریٹ ہماری جو ہے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, IT ایکسپورٹ سے لے کے اگر ہم فری لانسنگ کا کہیں یا آن لائن ارننگ کا کہیں, تو وہ انکریز ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کی ایک ہوپ ضرور رکھ رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ, ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ جا رہا ہے. اور گورنمنٹ اس طرح کے انیشیٹوز لے رہی ہے جہاں پہ ہم لوگ پیمنٹس کی ایکسیپٹیبلٹی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی FDI کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے اپروول دے دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ ایکو سسٹم جو ہے نا وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے, جہاں پہ یوتھ کو ایٹ لیسٹ کوئی ایسا اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارمز ملیں گے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کر کے اپنی انرجی کو پازیٹیو سائڈ پہ انگیج کر کے تو ہم اس اکانومی میں ایک پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی
ग्रोथ पे बेहतर नताज इसके सामने आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे तालीमी इदारों के अंदर अगर देखा जाए इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, IT एक्सपर्ट, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, बट गाइड करने के साथ साथ उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है। जो हम इन सोशल मीडियाज़ को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं या कारोबारी लिहाज से या किसी और के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, एज अ जॉब हमारा अगर काम है, तो हमें उसमें एक्सपर्ट होना तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसके जो कुछ नेगेटिव असरात सामने आते हैं, क्या आप ये वजह समझते हैं कि हम सीखते नहीं हैं? हमें अगर चंद पॉइंट्स पता चल गए तो हम समझते हैं हम एक्सपर्ट बन चुके हैं। क्या इसके नुकसानात की एक वजह ये भी आप समझते हैं? ये भी मैं कहूँगा कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ये रीज़न, वन ऑफ द रीज़न हो सकती है। बट अगेन एज आई मेंशन, ट्रेन करने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, और ट्रेनिंग कंटेंट आज आप YouTube पे जाएं और किसी एक चीज़ पे, इवन आप ये देख लें कि जी बोतल कैसे खोली जाती है, तो आपको मतलब हंड्रेड्स की तादाद में आपको वहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। हम देखना क्या चाहते हैं, आवर चॉइस। देखें, हमें भी पता है हेल्दी फूड क्या है, हमें इंटेक क्या करना है, मगर ये हमारी चॉइस आती है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, और उस चीज़ से वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, और हमें पता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, उसके बावजूद भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम जानते हैं कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसके बावजूद कंटेंट पढ़ा है, ट्रेनिंग्स पढ़ी हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इतने टन्स एंड टन्स ऑफ कंटेंट के ऊपर जो है, मैं 2016 के एक सेमिनार में था, तो YouTube ने बताया था कि हमारा 1 घंटे के अंदर जितना कंटेंट अपलोड होता है, आपको उसको देखने के लिए 67 ईयर्स चाहिए। अब तो मुझे नहीं पता उनका क्या वो है, बट यू नो, जितना वो ये टूल्स आपको एम्पावर कर रहे हैं। आज से पहले ये नहीं था कि पाकिस्तान में कोई बच्चा घर से बैठ के वीडियो बना के उस पर मोनेटाइजेशन कर सकता है, पैसा कमा सकता है। आज से पहले नहीं था। बट ये डिजिटल टूल्स आपको ये पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शहर में बैठे हैं। मैं ये जानता हूँ कि बहुत छोटे छोटे रिमोटली गांव के अंदर ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं जस्ट मेकिंग वीडियोस। सही। और मेरे ख्याल में हम इसको इधर वो कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंप लगा देते हैं कि नहीं जी ये गलत है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ। आई थिंक जितना एम्पावरमेंट एक आम आदमी को सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दी है, मैं नहीं समझता इट्स अ ह्यूज रेवोल्यूशन। अगेन आई एम सेइंग सब इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल के ऊपर है कि हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम किस तरफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को लेके जा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें एप्लीकेशन का कसूर नहीं, एप्लीकेशन गलत नहीं होती, इसमें हमारा इस्तेमाल करने वालों का इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार होता है कि किस लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या इसके नताइज हम सामने लेकर आ रहे हैं। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का जो हमारा मौजू था जिस पे इन डिटेल बात की जा रही थी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल और पाकिस्तान के अंदर ये प्लेटफॉर्म किस हद तक हमें कामयाब दिखाई देते हैं और कितना और इसके ऊपर काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितना हम मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हैं, नौजवान नस्ल के अंदर कैसे अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने जो काम है, अपना बिजनेस है, अपनी लाइफ है, कुछ भी जो भी हमारा टैलेंट है, कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उस पर आज इन डिटेल बात की जा रही थी। राहिल साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आज की जो पूरी गुफ्तगू है उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ हमने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की, उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात जो हमने डिस्कस किए, उसमें हम सब का क्या किरदार है, हमारे वालिदैन का क्या रोल है, उसमें हमारे अदारों का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, उन तमाम गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आपकी आखिर में क्या राय होगी कि इसको हम और मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं और मज़ीद कैसे इसको कामयाबी की तरफ लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखें, जब भी कोई ट्रेंड सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करता है ना, तो उस सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वह वो रिलीजियस हों, सोशल साइंटिस्ट हों, तो उनका ये काम होता है कि वो उन ट्रेंड्स को देखते हैं, उन ट्रेंड्स की बेस के ऊपर सोसाइटी को एक फ्रेमवर्क बना के देते हैं कि आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है या ये इसकी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना। तो
ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ جو اس لیول پہ ہمارے جو لوگ ہیں، جب بھی کوئی ٹرینڈ آتا، جیسے ٹی وی آیا، ریڈیو آیا، انٹرنیٹ آیا، تو وہ سٹارٹ میں وہ ایک ڈینائل موڈ میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہے ہی ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک، لیکن کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل تھا، وہ سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کرتا گیا، تو ہوا کیا کہ وہ حرام بھی رہا اور اس کا کوئی فریم ورک بھی نہیں بن سکا، اور وہ اندھا دھند. یہی حال سوشل میڈیا کا بھی ہے کہ اس کا ایک شروع میں ہی فریم ورک بنا، اور آپ اب دیکھیں کہ جتنے بھی یہ اس طرح کی ہیں ان تمام کے اپنے چینلز اب سارے ان کے وہ کا، تو اس میں بھی اسی طرح سے ہے کہ کچھ ایسے فریم ورکس بنا دیے جائیں، کچھ ایسی باؤنڈریز بنا دی جائیں کہ جن سے باہر. جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ پیجز تھے جو ہمارے لیے ریلیجیسلی بڑے اوفینڈیڈ تھے، اور اس کے لیے فیس بک نے اپنا ایک پورا پروٹوکول دیا تھا کہ آپ کی جو جیسے پی ٹی اے ہے پاکستان میں، اس کا کام یہ ہے کہ یہ ان پیجز کو بتائے، اس کی ریزن بتائے کہ یہ اس لیے، تو ان کو وہ اس کنٹری کے لیے بین کر دیتے تھے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے وہ جو پروٹوکول تھا وہ تو فالو کیا نہیں، پوری کی پوری فیس بک پاکستان میں کتنا عرصہ بند رہی، ویکیپیڈیا بند رہی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے جو یہ انٹلیکچوئلز ہیں ان کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی ٹرینڈ اگر پینیٹریٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے فریم ورک بنائیں، نہ کہ اس کے ایک ڈینائل موڈ میں جا کے اس کو بالکل ہی خراب کر دیں. کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کے مطابق کام کیا جائے. جی شہزاد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں آج کی اس پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیسے مزید ہم سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو کامیابی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے جو کانٹینٹ کی پاور آئی ہے نا ہمارے پاس، ہاں جی، کہ ایک آپ کے موبائل فون کے اندر ایک کیمرہ ہے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی بول کے کچھ بھی ریکارڈ کر کے، سو وہ آپ کے پاس ایک طرح کی پاور ہے، جو امپاورمنٹ کی کمل بھی بات کر رہے تھے. وہ ایک فریز ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اب اس کو جو کریکٹ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے نا وہ ہے سیلف رسپانسبلٹی. سوشل فریم ورکس ہوں گے، سوشیولوجسٹ بھی اس کے اوپر کام کریں گے، فریم ورکس بھی ڈیزائن ہوں گے، لیکن وہ آپ کو سیلف رسپانسبلٹی چاہیے کہ آپ خود وہ رسپانسبل ہوں، آپ اس طرح کے کانٹینٹ میں کنٹریبیوٹ کریں، اس طرح کے جو پازیٹیو امیج ہو، جو پازیٹیو چیزیں ہوں، تو وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی سے آئے گی. کسی بھی قسم کا اصل میں ہمارا جو اس پورے نظام کے بارے میں مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل ہے، آف لائن ہے. میں 20 سال ٹی وی سے منسلک رہا تو میں نے ایولیوشن دیکھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کی. ہمارا ایک کلچر یہ رہا ہے یا ایک پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ میسنجر کو مار دیتے ہیں. جو یہ ہے نا، یہ تو میسنجر ہے، ٹی وی جو ہے وہ تو ایک میسنجر ہے، یہ پلیٹ فارم. اب یوٹیوب پہ اگر کوئی ایسی چیز چلی ہے تو جس طرح راہیل نے بھی کہا، تو گورنمنٹ یوٹیوب کو بند کر دیتی ہے، نہ کہ صرف وہ اتنے اس حصے کو بلاک کرے یا پھر اس کو ٹیک اپ کرے یوٹیوب کے ساتھ آن اے کارپوریٹ لیول، آن اے گورنمنٹ لیول، آن اے کنٹری لیول، کہ جی اس قسم کی چیزوں کو کنڈون کیا جائے تاکہ وہ ایک لیگل فریم ورک بنائے اور اس طرح کا کوئی کانٹینٹ اپلوڈ نہ کر سکے. ہم وہ پلیٹ فارم ہی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بین کر دیا. یہ طریقہ کار ری ایکٹیو ہے، سولوشن اورینٹڈ نہیں ہے. تو یہ میری چھوٹی سی رائے ہے کہ ہمیں سولوشن اورینٹڈ جانا چاہیے. جی کمل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں آج کی اس پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس چیز کو لیتے ہوئے کہ سوشل میڈیا نے اسپیشلی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اتنا امپاور کیا کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اور آج ہم اپنی آواز کو دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور میں نے جیسے پریویسلی آپ سے آف لائن بھی ذکر کیا کہ ہمارے ایسے پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، فرام چائلڈ ابیوز ٹو وومن ہراسمنٹ سے لے کے، اور وہ کیونکہ پبلک نے آواز اٹھائی سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے اوپر ایکشن بھی اٹھایا گیا، اور ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر اچھا اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایکشن اٹھا، دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ ماسز کو یہ اویئرنیس ہوئی کہ آگے اب باہر تھریٹ کیا ہے. بالکل. اور ہمارے اوپر ایک نارمل مائنڈ سیٹ کے اوپر ایک ایجوکیشن بھی آئی کہ یہ کتنا سیریس اوفینس ہے جس کو ہم لوگوں نے کنڈکٹ کرنا ہے. تو میں آئی تھنک اگین وہی کہوں گا کہ پاکستان ایک گروتھ کی طرف جو ہے وہ جانے والا ایک ملک ہے، اور ہم اس کو کافی حد تک ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہم بہت اس کو ایک اچھے استعمال میں لا رہے ہیں. پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر چیز کے یہ چیزیں پرکس اب ہوتے ہیں آپ کے. آپ جس چیز کو بھی اب گاڑی بھی آپ لے کے جاتے ہیں تو باہر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آئی گیس آپ اس کی اگر پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو اٹس فینومینل.
सही हो गया। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, जहाँ हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की बात करते हैं, सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करने से बेहतर है कि हम उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो देखें और इसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर आएँ। और ये एक बहुत बड़ी पावर हर इंसान के हाथ में आ चुकी है। जहाँ हम अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ जाती थी, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, अपने हक़ की खातिर आवाज़ उठाने के लिए, अपने जो हकूक़ हैं वो हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने वो तमाम रास्ते हमारे लिए आसान कर दिए। गवर्नमेंट की कोई बात हमारे सामने आ जाती है, हम अपने राय का इजहार करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत जल्दी आप लोगों की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई ज़्यादती हो रही है, उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाता है। अगर आप अपनी एजुकेशन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी सोशल मीडिया के ज़रिए सेकेंड्स के अंदर आप अपनी वो बात बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक, अरबों खरबों लोगों तक आप पहुंचा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो हमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुशियां भरने के लिए, रंग भरने के लिए, कामयाबियां भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, ना कि अपनी बच्चों की तरबियत के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों के जो मोबाइल पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर नज़र होनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एप्लीकेशन कोई भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हमें कामयाब दिखाई देता है, इसको मज़ीद भी हम कामयाब बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे बस में हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।